अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज बात करते हैं कि जब आप यूके से पाकिस्तान हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान जो कि आपका अपना ही मुल्क है वहाँ पे दरपेश हो सकते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ की जो सेहत से मुतल्लिका मसाइल हैं जो कि यूके से काफ़ी फ़र्क हैं उनके बारे में। आजकल ये देखने में आ रहा है कि अक्सर जो ब्रिटिश लोग हैं वो जो है पाकिस्तान जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस जो है वो जल्दी से हो जाते हैं। आपको पता है कि एनएचएस आजकल जो है बल्कि पिछले 2-3 सालों से ही स्ट्रगल कर रही है और बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट्स होती हैं। जैसे कि किसी भी इंसान का कोई ऑपरेशन है, जैसे फाइब्रॉइड यूट्रस का ऑपरेशन कह लें, हिस्ट्रेक्टमी का ऑपरेशन कह लें, या कोई भी ऑपरेशन जो है उसमें बाज़ औक़ात आपको 6 मंथ्स या 1 साल बाद सूरतों में आपको वेट करना पड़ता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि वो पाकिस्तान की हॉलीडेज़ बुक कर लेते हैं और वहाँ जाके ये ऑपरेशंस करवा लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है डेंटिस्ट का जो एक है मसाइल, आपको पता है कि डेंटल जो है वो भी यहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए भी जो है वो पाकिस्तानी अक्सर पाकिस्तान से ही जाके अपने जो डेंटल वर्क होता है जैसे कि दांत को निकलवाना। कुछ साल पहले एनएचएस ने एक रिपोर्ट शाया की थी और उसमें जो है ये बताया गया था कि पाकिस्तानी लोगों में बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और कुछ लोगों में एचआईवी भी पॉजिटिव आया है। और ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने कि कोई भी पाकिस्तान में अपने दांतों से मुतल्लिका कुछ भी करवाया, यानी कि जैसे आप कह लें कि भाई दांत को जो है वो या तो उन्होंने वाइटनिंग करवाई या कोई भी प्रोसीजर है जिसको जो है पाकिस्तान में किया गया, तो उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी लेकर पाकिस्तान से यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ जब उनके ब्लड्स चेक किए गए किसी वजह से तो पता चला कि वो ऑलरेडी जो है इन 2 बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। तो आपको हमेशा जो है पाकिस्तान में कोई भी प्रोसीजर आपने करवाना है तो प्लीज़ जो है वो डेंटिस्ट को कहा करें कि आपके सामने जो है वो किट खोले। अच्छा जी, जो भी डॉक्टर्स पाकिस्तान से हैं वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाज़ औक़ात इसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं होता, उनके नीचे जो अमला काम कर रहा होता है वो इतना ज़्यादा लेज़ी होता है कि भाई वो जो है स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स की सही तरह से नहीं करता और बाज़ औक़ात इस वजह से जो है वो जरासीम जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक जो है वो आराम से फैल जाते हैं। डॉक्टर्स या डेंटिस्ट तो आपको पता है कि वो ज़ाहिर है कि भाई वो उन पे ही डिपेंडेंट कर होते हैं। कुछ अच्छे डेंटिस्ट ये है कि वो खुद भी नज़र रखते हैं कि ये किस तरह की स्टरलाइजेशन की जा रही है। लेकिन जो बिजी डेंटिस्ट हैं वो ये होता है कि भाई बाज़ औक़ात वो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे होते या किसी वजह से ये चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो आप जब भी पाकिस्तान जाएँ, कोई डेंटिस्ट का अगर आपने काम करवाना है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ आप जो है किट जो है वो या तो हमारे सामने खोलें और हमें दिखाएं कि ये स्टरलाइज्ड है, और दूसरे नंबर पे ये है कि या जो है आप प्लीज़ बेशक मनी थोड़ी सी ज़्यादा ले लें लेकिन डिस्पोजेबल जो है चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, अब बात ये है कि थोड़ा-सा आप ये कहेंगे तो वो जो है जो डेंटिस्ट होगा वो अलर्ट हो जाएगा और फिर वो ये कहेगा कि भई इस बंदे को जो है वो हमें इसके साथ केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो बेशक जो है वो फिर हर बात की एहतियात करेगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है वो अनएजुकेटेड हैं। तो अनएजुकेटेड लोगों को कोई ज़्यादा इंसान जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बाज़ औक़ात इतना ध्यान नहीं दे रहे होते कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए आप उनको ये रियलाइज़ कराएं कि आपको सब कुछ पता है और आप जो है अपनी जो सेहत है उसके लिए फ़िक्रमंद हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोसीजर अगर आप उधर करवाना चाहते हैं, चाहे वो एस्थेटिक प्रोसीजर हो, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो, तो हमेशा जो है उस जगह की जैसे उसके रिव्यूज़ हैं प्लीज़ वो चेक कर लिया करें, लोगों से पूछ लिया करें और उसके बाद जो है आप अपना आप वहाँ पे पेश करें, क्योंकि ये ना हो कि एक मसला हल करवाते हुए कोई हम 10 जो मसले हैं वहाँ से और लेकर आ जाएं। अच्छा जी, अब सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक जो फैक्टर है। बाज़ औक़ात जो ब्रिटिश लोग हैं जब वो पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो वो बाज़ औक़ात इन चीज़ों को इतना खातिर में नहीं ला रहे होते, या ये कहें कि यहाँ की जो एक बिज़ी लाइफ है उसमें उन्हें इतना ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं मिलता कि जो पाकिस्तान का जो एक क्राइम का जो तरीका है वो कितना फ़र्क है ब्रिटिश क्राइम से। देखिए, हर जगह जो है ना क्राइम हर जगह इस दुनिया में मौजूद होता है। कहीं पे है कि चलें थोड़ा सा कम होगा,
کوئی جگہ ہوں گی کہ جہاں پہ کرائم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہر جگہ نئے نئے طریقے ہوتے ہیں جس کا کہ بعض اوقات جو ٹریولرز ہوتے ہیں ان کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اچھا جی، کوشش کیا کریں کہ اپنے ٹریول کے جو پلانز ہیں، کب اتری ہے فلائٹ اور کتنے بجے باہر آنا ہے، یہ سارا صرف اس شخص کو جو کہ ایک قابل بھروسہ ہو اس کے ساتھ شیئر کیا کریں جس نے کہ آپ کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر آنا ہے۔ یعنی کہ یہ سب لوگوں کو بتاتے رہنا کہ اچھا جی اتنے بجے میں لینڈ کروں گا، اتنے بجے جو ہے مجھے لینے آ جائیں، اور یہ ہے جیسے کچھ لوگ اپنے دوستوں کو بھی بتایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوست اب ظاہر ہے کوئی آگے کسی کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیں، جیسے آپ کسی شاپ میں بیٹھ کے تو بتا رہے ہیں کہ اچھا بھی ہمارا فلاں دوست فلاں دن کو جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اب کوئی اس شاپ میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ کوئی چور ہے یا کوئی اس گینگ کا ممبر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ انفارمیشن آرام سے لے لے گا، اور پھر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فوراً آپ کا جو ہے نا وہ پلان کر لے گا کہ کیسے وہ آپ کو ٹریپ کرے راستے میں ہی۔ تو یہ چیزیں بعض اوقات خطرناک ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ پاکستان دیکھیں ویسے تو ہمارا پیارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن اس وقت جو کرنٹ پاکستان کی دنیا بھر میں جو ایک شہرت چل رہی ہے وہ کچھ برے کاموں کی وجہ سے ہے۔ ایک تو ڈارک ویب پہ پاکستان کا نام جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ڈارک ویب پہ کتنی زیادہ جرم کی دنیا ہے، اور کچھ یہ سننے میں آتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے اس طرح کی موویز بنا کے تو وہ ڈارک ویب پہ سیل کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو موویز ہوتی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں؟ اگر آپ ظاہر یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے جو اس طرح ڈارک ویب اور پاکستان کی نیوز ہیں تو آپ کو خود بہت سی معلومات مل جائے گی۔ اب اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتی، لیکن کچھ لوگ ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ڈارک ویب ہے کیا، یعنی کہ یہ انٹرنیٹ ہے، اس پہ جو ہے وہ غلط قسم کی موویز سیل ہوتی ہیں جس میں کہ جیسے کسی انسان کو پکڑ کے کوئی بندہ قتل کر رہا ہے، یا کوئی انسان کسی عورت کا ریپ کر رہا ہے، اچھا جی، یا ادھر جو ہے وہ آرگن سیلنگ ہو رہی ہے، یعنی انسانوں کے گردے سیل ہو رہے ہیں، انسانوں کی کڈنی سیل ہو رہی ہیں، تو اس میں پاکستان کا نام ابھی آ رہا ہے ایسے کاموں میں۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، جو ایک باہر سے بندہ آ رہا ہوتا ہے جو کہ انوسنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی اور ملک سے جیسے اٹھ کے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ 20 سال کے بعد پاکستان میں آ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہمارا ملک جو ہے ویسے ہی ہے جیسے میں نے اس کو چھوڑا تھا، لیکن وہ جو ہے اتنے سارے سالوں میں جو اس ملک کی بھی جو ایک حالات ہوتے ہیں بعض اوقات بدل چکے ہوتے ہیں، وہاں پہ کرائم کا ریٹ بدل چکا ہوتا ہے، وہاں پہ جرم کی جو ایک افزائش ہے وہ اور ایک لیول پہ جا چکی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں بھی بعض اوقات جو ہے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، اب بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ بعض اوقات انٹرٹینمنٹ موڈ میں ہوتے ہو، ہالیڈے موڈ میں ہوتے ہو، اور آپ جیسے رات کے وقت بہت رات کے وقت اپنے بیوی بچوں کو لے کے باہر نکل جاتے ہو کہ چلو آئس کریم کھا کے آتے ہیں، چلو پیزا پکڑ کے آتے ہیں، لیکن یہ بعض اوقات جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کو جب بھی پاکستان میں جائیں اپنی سیفٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، یا تو اپنے ساتھ کوئی 2-3 جو فیملی کے لوگ ہیں اگر تو وہ مسلح ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلحہ بھی جو ہے وہ بھی ذرا ایک پرابلم یہ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی پرسن ہو جو آپ کے ساتھ ہوں، 2-3 لوگ ٹرسٹ وردی ہوں، وہ آپ کے ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ جو ہے تھوڑی حفاظت رہے۔ آپ نے شاپنگ کرنی ہے، آپ ظاہر ہے دور سے برٹش جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کسی اور کنٹری کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی لک سے ہی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ کسی اور بندہ ہے۔ اچھا، منی چینجر کے پاس آپ نے جانا ہے، اچھا وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بعض کا گینگ کے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا جی یہ منی چینج کروانے کوئی بندہ آیا، اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں، اغوا جو ہے بعض اوقات وہ منی چینجر والی جگہ پہ ہی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پاکستان جو ہے آج کل نمبر ون چل رہا ہے پون انڈسٹری میں، کیونکہ بھئی یہاں پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ گندی فلمیں واچ کرتے ہیں، اور پونز جو ہے واچ کرنے میں اب یہ کوئی اچھی شہرت نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہی آپ کو سننے میں مل رہا ہے کہ پاکستان ان ٹاپ ملکوں میں ہے جہاں پہ بہت زیادہ پون دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے اب ٹریولرز کا کیا لنک بنتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر آپ جاتے
جاتے ہو اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سیکشولی فرسٹریٹڈ ہیں یا مینٹلی اگر جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے نا وہ ہر وقت یعنی سیکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی ان کو ایک امیجیٹ سی گریٹیفیکیشن چاہیے ہر وقت اور وہ ڈوپامن ایڈکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور تو وہ جو ہے نا یہ چیزیں ہر لیول پہ ہر سطح پہ جو ہے نا انسانوں کو متاثر کرتی ہیں. وہ نہ صرف باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ چیز جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے کسی طرح سے لیکن یہ ہے کہ بھئی جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ تو اب ظاہر ہے بیچارے ان کا تو کوئی اب ہے نہیں ہے. لیکن یہ بھی فیکٹر آپ جو ہے نا ذہن میں رکھ کے جایا کریں جب آپ پاکستان جاتے ہیں کہ جیسے اب آپ ڈیل کر خواتین خاص طور پہ جیسے آپ ڈیل کرتی ہیں گھر کے نوکروں کو دکانداروں کو اور کوئی جیسے کوئی پیزا ڈلیوری کے لیے پرسن آتا ہے یا کوئی بھی انسان جو گھر میں کام کرتا ہے یا جو ہے جیسے بچوں کے کزنز ہوتے ہیں میل کزنز ہو گئے ایون فیمیل کزنز بھی وہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے. اگر بچیاں آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو انہیں ایکسٹرا ان پہ نگاہ رکھیں ان کو اکیلا کسی بھی گھر کے فرد کے ساتھ نہ چھوڑیں. اچھا جی اس کو جو ہے اب اور اس میں تھوڑی سی اور باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اچھا بھئی سسرال کی اب بات کرتے ہیں کہ سسرال ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو کہ ظاہر ہے کہ اکثر لڑکیاں گھبرائی ہوتی ہیں جب بھی وہ پاکستان جا رہی ہیں چاہے تو ان کا تعلق جو ہے وہ یا تو مطلب پاکستان سے ہی تھا جیسے ادھر شادی کر کے آئیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے کوئی برٹش لڑکیاں جن کی شادیاں پاکستان میں ہو گئیں تو رہتی وہ اب ادھر ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سسرال ادھر ہے تو انہیں ادھر جانا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ کو جیسے اب یہ بھی ذہن میں ظاہر ہے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات برٹش جو پیپل جاتے ہیں وہ بہت زیادہ لوڈڈ جاتے ہیں ود منی ود گفٹس اور وہ گولڈ بھی بہت زیادہ پہنا ہوا ہوتا ہے. اچھا جو وہاں کے لوکل جو لوگ ہوتے ہیں بعض کا وہ بری طرح اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب وہ یہ ہے کہ بھئی اب اسٹرگل اب کس طرح کی یعنی کہ اسٹرگل آپ کو میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. بھئی آپ جیسے گئے ہیں آپ ادھر بے شک اچھی کھاتے پیتے ہیں بعض کا یہ بھی لیکن ہوتا ہے آپس کی بات ہے کہ بعض کا برٹش لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن جو صرف وہ ہالیڈیز پہ ذرا شو آف کے لیے جو ہے نا وہ بعض کا جیسے قرض لے کے بینک سے اور اس طرح سے یا دوستوں سے کچھ منی پکڑ کے تو وہاں جا کے جو ہے وہ اس طرح سے شو آف کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم بہت رچ ہیں لیکن ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہ اتنے زیادہ رچ نہیں ہوتے اور بعض کا تو آپ جو ہے نا ہالیڈیز بھی قرض پہ کر رہے ہوتے ہو لیکن وہاں کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا یار یہ تو بہت ہی ان کے پاس مال ہے اور بہت ہی یہ لوڈڈ آئے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھیں جب بھی آپ شو آف منی کا کرتے ہیں بہت سے لوگ جو وہاں پہ سٹرگل کر رہے ہیں یا ادروائز وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی ان کی لائف جو ہے بہت اچھی ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک وہاں پہ جیلسی کا ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا جیلسی یہ ہے کہ بھئی اب ظاہر ہے کہ برٹش عورتیں جیسے یہاں سے جاتی ہیں تو بعض کا وہ اب ڈفرینٹ جو آؤٹ لیٹس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کھاڑی پہ جا کے اب فوراً سے جناب انہوں نے 10 کپڑے جو ہے وہ ڈریسز اٹھا لیے. اچھا جی پھر وہ اس کے بعد کسی اور جو ہے وہ گئی ہیں کراس سٹچ پہ گئی ہیں انہوں نے جناب 3-4 ادھر سے بھی اٹھا لیے. اب وہاں پہ جیسے بھابیاں ہیں کوئی آپ کی نندیں ہیں کوئی بھی انسان ہے جٹھانیاں ہیں دیورانیاں ہیں جن کے ڈریم ہے کہ کبھی ایک دن وہ بھی ایسی شاپنگ کریں لیکن ہسبینڈس جو ان کے ہیں وہ اتنا کماتے نہیں یا یہ ہے کہ بھی اتنا سپینڈ نہیں کرنے دیتے تو وہ آپ کی لائف دیکھ کے حیران رہ جاتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہو کہ آپ پچھلے 5-6 سال سے آپ نے کوئی ایشین ڈریس خریدا ہی نہ ہو کہ اچھا بھی میں پاکستان جاؤں گی تو میں تب میں بائی کروں گی تو آپ کی یہ حالت ہو لیکن وہ جو امپریشن ہے وہ یہ بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ بھی اچھا بھی یہ تو یار بہت یہ تو ایشیں کر رہی ہے. ہم جو ہے وہ ادھر سڑ رہے ہیں اور ہم لوگ ساس سسر کو سنبھالنا پڑتا ہے اور ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں یار یہ تو بہت عیش کر رہی ہے. اچھا یہ جو ایک جیلسی ہے یہ بہت بعض اوقات خطرناک ہوتی ہے. اچھا اس میں آپ کی ساس بھی اس جیلسی میں بعض اوقات شامل ہو سکتی ہے. ساس کی اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ساس کی پرسنل لائف کیسی گزری ہے. ساس کو سسر کے ساتھ یا تو اگر تو اچھا وقت گزرا ہے تو پھر تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات جو ہے بہت اوپن مائنڈڈ سے لوگ ہوتے ہیں وہ تو انجوائے کرتے ہیں ایسی باتیں دیکھ کے لیکن میجورٹی جو پاکستان کی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ غریب ہے اور ان کی جو حسرتیں ہوتی ہیں ہم
لوگوں میں میں بھی پاکستانی ہوں، میں کون سا نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ حسرتیں بہت سی دبی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے اندر ہے جو کہ یعنی بہت ہی مادہ پرستی ہے، اور اس طرح کی زیادہ تر تو لوگ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ صرف جو ہے نا وہ بس شکر الحمدللہ کہہ کے زندگی گزار رہے ہوں. ہر بندہ جو ہے اس کا دل ہے کہ بھئی میں ایک بہت لیوش لائف گزاروں. تو وہ بعض اوقات ساس بھی جو ہوتی ہے نا اس جیلسی کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ یہ جیلسی پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی لائف کو افیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. آپ کا میاں جو ہوتا ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ یعنی جیسے کہیں نا کہ اس کو لگنے لگتا ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ تو صرف اپنے بچوں اور بیوی کا ہی ہو کے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ تو ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو بھی یہ اس کی بیوی آئی، اس نے اتنی یاشی کروائی اپنی بیوی کو، ماں کا تو اس کو خیال ہی نہیں آ رہا. اچھا تو اب ساس میں جو یہ نیگیٹیوٹی ہے نا یہ اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھرنے لگتی ہے، اور پھر وہ چاہتی ہے کہ یہ آپ سے کسی طرح یہ جو آپ کا میاں ہے جو کہ ظاہر ساس کا بیٹا ہے وہ چھین لے، ٹھیک ہے. اب یہ چھیننے کے لیے وہ کیوں چھیننا چاہتی ہے؟ اب بات ساری یہاں پہ آتی ہے. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا یہ نہ کسی کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، نہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں انفارچونیٹلی، اور بعض اوقات جو ہے آپ کے گھر والے بھی آپ کو جو ہے نا یہ باتیں سکھا کے آپ کی شادی نہیں کرتے، لیکن زندگی کے تجربات سے گزرنے کے بعد آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. اچھا یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستانی کلچر کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں میجورٹی جو ہے وہ ایسا ہی کلچر ہے کہ پہلے جو ہے وہ اپنے جیسے گھر کے مرد جیسے ان کے باپ ہوتا ہے یا ان کے بھائی ہوتے ہیں ان پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. اچھا شادی کے بعد میاں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. اچھا میاں جو ہے اگر دھیان نہیں دیتا تو پھر جو ہے وہ بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. یعنی کہ ہر صورت میں ہماری جو عورت ہوتی ہے ہر وقت اس کو جو ہے نا ایک آدمی کی کیئر چاہیے ہوتی ہے، ایک آدمی کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور ایک آدمی فائنینشیل نیڈز پوری کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو ساس اس طرح کی ڈپرائیوڈ قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی لائف میں کوئی اس کا فائنینشیل کیئر ٹیکر نہیں ہے، جیسے باقی بیٹے بھی جو ہے نا وہ بہوؤں کو جو ہے مطلب جو اس کی جو وائفس ہیں ان کو وہ دیکھتے رہتے ہیں اور وہ جو ہے اپنی ماں کو دھیان نہیں دیتے. جو بیٹا باہر سے آتا ہے وہ بھی لگتا ہے کہ یہ تو بیوی کے نیچے ہی لگ چکا ہے. تو وہ جو ساس جو اس طرح کی ڈپرائیوڈ ہوتی ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے، وہ یعنی جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ آئی پہ آ گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ پھر یہ مار دھاڑ یعنی کہ وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلی جاتی ہے ساس، کہ میرا پھر کون ہے اس دنیا میں. یعنی سارے اپنی بیویوں کو ہی جو ہے نا لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو کپڑے لے کے دے رہے ہیں اور یہ سارا کچھ، تو میرا کون ہے. تو وہ بعض اوقات ایسی صورتوں میں ایک سیاسی ایک وہ ٹیکٹکس کرتی ہیں اور وہ آپ کی شادی کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا وہ اس کو توڑنے کی بھی کوشش کر سکتی ہیں. اچھا یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ان سے بچنا ایسے آپ نے ہے کہ تھوڑا سا ہمبل ہو کہ اگر آپ کی ساس آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کمپٹیشن والی ساس ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ تھوڑا ہمبل ہو کے پاکستان جایا کریں. ایک ہماری جاننے والی تھیں وہ جب یو کے سے پاکستان آتی تھیں تو ایک تو وہ اپنی ساس کے ساتھ بیٹھ کے وہ رونا دھونا ڈالے رکھتی تھیں کہ مجھے ادھر کام کرنے پڑتے ہیں، میں بس مرنے ہی والی ہوں، بس ایسے ان کی حالت ہوتی تھی. اور ہم لوگ سمجھتے کہ تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ان کی کوئی پٹائی ہوتی رہتی ہے روزانہ ادھر یا کیا ہے. تو پھر ان کی جو ساس تھی ان کو ان سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ انہیں کہتی تھی چل جا کے شاپنگ کر لے، چل جا باہر بچیاں نو لے جا، چل ہن بس کر. تو یعنی کہ وہ میرا خیال ہے ان کی جو یہ جو لڑکی تھی اس کے ٹیکٹکس تھے اپنی ساس کا جو ہے وہ دل جیتنے کے لیے، کیونکہ اس صورت میں ساس جو تھیں وہ خوش ہوتی تھی کہ اچھا چلو یہ بری زندگی ادھر گزار رہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دوسروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں. جو ٹاکسک قسم کے سسرال ہوتے ہیں وہاں پہ پھر آپ کو ایسے ٹیکٹکس کرنے پڑتے ہیں. اچھا جی بہت زیادہ شو آف اگر آپ یو کے سے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سسرال کے جو دل ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں تو بہتر ہے کہ پھر آپ جو ہے نا اسی طرح کے جو ہے وہ تھوڑے سے ڈرامے سیکھ کے جائیں. وہاں جا کے بہت زیادہ شو آف نہ کریں. شاپنگ کرنی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ ڈسپلے نہ کریں اور اس کو بھی چھپا کے اپنے بیگز میں بند کر دیں. اور بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ظاہر ہے آپ کے گھر میں جو بھی افراد موجود ہیں ان کو بھی تھوڑی سی شاپنگ کروا دیں تاکہ جو ہے ان کے دل میں یہ نہ آئے کہ یار اپنے لیے خریدتی رہی ہمیں تو کچھ لے کے دیا نہیں. یہ ایک اچھے جیسچرز ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے کسی جگہ پہ جانا چاہیے اور نہ کسی کے دل ٹوٹے اور نہ جو ہے کسی کے دل میں کوئی کمپٹیشن یا حسد پیدا ہو. تو یہ اچھے طریقے سے ہم جو ہے اپنی جگہ پہ واپس آئیں.
سچی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہالیڈیز کبھی کرنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مہنگی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ کو ہر بندے کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا گفٹس جو ہے آپ لے کے جاتے ہو، بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو پسند بھی نہیں آ رہے ہوتے۔ جیسے آپ کسی کے لیے کبھی ایسٹرا جارج لے کے جاتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جی مارکس اینڈ اسپینسر تم کیوں نہیں لائی؟ اچھا مارکس اینڈ اسپینسر لے کے جاؤ تو وہ کہتا ہے اچھا یہ تو سائز ہی بہت بڑا ہے۔ مطلب وہ آپ اتنا پھنس جاتے ہو کہ یار کیا اب کریں۔ اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر جو برٹش پیپل ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چل رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی ان کے پاس بہت عیاشی والی منی نہیں ہوتی۔ تو جناب یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اس کو لائک کر دیں اگر آپ کو یہ پسند آئی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔